नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी बहुत अज़ीज़ साथी हैं आसमा शेख, जो कि एक इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और एक सीनियर गर्ल्स को बहुत अच्छी तरह से डील करती हैं और उनकी बहुत बेहतरीन मेंटोरिंग करती हैं। मेरे साथ उम्मे अली हैं, जो कि एक इस्लामिक स्कूल की सीरा एंड कुरान कोऑर्डिनेटर हैं और बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाती हैं। मेरे साथ सादिया फ़रहान हैं, जो कि तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किए हुए हैं, बहुत डेडिकेटेड मदर भी हैं। मेरे साथ राबिया कलीम हैं, जो कि ख़ुद भी एक बहुत डेडिकेटेड मदर हैं और इसी तरह से तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस में पेश रहती हैं। नाज़रीन, बाज़ घराने बड़े बाबरकत होते हैं, उनके अफराद भी काम आते हैं, उनका माल भी काम आता है, उनका वक्त भी काम आता है और वो ऐसे अजीम हस्तियों के साथी और मुआविन व मददगार बनते हैं कि उनका नाम, उनके जब भी उन हस्तियों का नाम लिया जाए तो उनका नाम भी उनके साथ आता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना ऐसे ही घरानों में से अफसल तरीन घराना है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गार का साथी होना, हिजरत का साथी होना, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तन्हा नहीं था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने घराने में से आपकी बेटी अस्मा बिनत अबी बकर, आपके बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर, आपका ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सब मुआविनत में शामिल थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत का इरादा फरमाया तो उस वक्त सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपने वालिद के लिए खाना पैक किया और जब खाना पैक कर रही थी तो उस वक्त उसको ऊपर बांधने के लिए उनको कुछ ना मिला तो उन्होंने अपना कमरबंद फाड़ के उसके 2 टुकड़े किए और उसके एक जो पट्टी थी उसके साथ उस तोशे को बांधा। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ज़ातुन निताक़ैन हैं, द वन विद 2 वेस्ट बेल्ट्स, आप 2 कमरबंद वाली हैं, यानी एक वो जो आपने फाड़ा है वो ज़ाया नहीं हुआ बल्कि अब आप 2 कमरबंद वाली हैं और ज़ातुन निताक़ैन के नाम से ही उनको आज दुनिया जानती है। फिर आप देखिए कि जब अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो पीछे से उनके बूढ़े दादा, जो कि नाबीना भी थे, तो वो बहुत परेशान हुए और वो थोड़े अपसेट भी हुए और उन्होंने अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि बेटी, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करके गया, एक तो खुद चला गया है और दूसरे वो तुम्हारे लिए कुछ तोशा भी नहीं छोड़ के गया। तो इन्होंने अपने दादा को कंफर्ट करने के लिए क्या किया कि उस बर्तन में जिसमें वो पैसे रखते थे, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत के लिए पैसे सारे ले गए थे, और वो पैसे जो हैं उनकी जगह पर उन्होंने कुछ कंकर रखे और अपने दादा का हाथ जो है वो उसमें डालकर तो कहने लगी कि आप देख लीजिए वो हमारे लिए खैर कसीर छोड़ कर गए हैं। तो उन्होंने कैसे हिकमत के साथ अपने दादा को डील भी किया, हैंडल भी किया। फिर उसके बाद उन्होंने भी हिजरत की, सारे ख़ानदान ने हिजरत की, दादा के सिवा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी इनके साथ थीं, इनकी वालिदा उम्मे रुमान भी इनके साथ थीं। और हिजरत के बाद मदीना में बड़ा अरसा मुसलमानों के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता था, तो यहूद ने ये एक अफवाह फैला दी थी, जो कि एक नेगेटिव मोरल डाउन करने के लिए, जो उनका तरीका है हमेशा से कि हमारा जादू इनके ऊपर असर कर गया है तो इनके यहाँ औलादें नहीं होती। तो तब अस्मा बिनत अबी बकर के यहाँ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई थी। ये पहला बच्चा थे जो कि मदीना में हिजरत के बाद पैदा हुए और इनकी पैदाइश पर मुसलमान बहुत खुश हुए थे और इनकी तहनीक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही की थी। नाज़रीन, सैयदा अस्मा बिनत अबी बकर की शादी ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई, जो अशरा मुबशरा में भी हैं और हवारी रसूल भी हैं, और वो उस वक्त बहुत एक गरीब इंसान थे और सैयदा अस्मा की मैरिटल लाइफ बहुत कठिन गुज़री कि उनको सारे घर के काम भी करने पड़ते थे, रोटी पकानी आती नहीं थी, और कहती हैं कि अंसार की कुछ ख़वातीन जो हैं वो अज़राह मोहब्बत और बड़े खुलूस के साथ फिर मेरी हेल्प कर दिया करती थी और मुझे रोटी बना दिया करती थी। फिर ये 3 फरसख दूर ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई ज़मीन थी जहाँ से ये खजूर की गुठलियाँ इकट्ठी करती, फिर वो उठाकर
سر پہ رکھ کر لے کے آتی جو زبیر بن عوام کے رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا چارہ بنتی۔ پھر کہتی ہیں کہ اتنی مشکل کے بعد پھر میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا تو پھر میری مشکل کچھ آسان ہوئی۔ ان کی جو غربت کا اور ان کی زندگی کے مشقت آمیز ہونے کا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کو مورخین نے روایت کیا ہے، مختصراً میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ ایک دن کہتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور میری ایک ہمسائی تھیں یہودیہ، تو اس نے گوشت بھنا ہوا پکایا اور مجھے اس کی خوشبو آ رہی تھی اور میرا اتنا دل کیا وہ گوشت کھانے پر کہ میں ایک بہانہ کر کے تو میں ان کے گھر گئی اور میں نے کہا مجھے آگ چاہیے، تو اس نے تھوڑی سی آگ مجھے رکھ دی چولہے میں سے لے کر اور مجھے گوشت آفر نہیں کیا، حالانکہ مجھے آگ تو چاہیے ہی نہیں تھی، اور میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری جو اشتہا ہے وہ اور بڑھی تو میں پھر چلی گئی، پھر کسی بہانے چلی گئی، اس نے پھر بھی مجھے نہیں دیا کھانا، اور میں تیسری دفعہ گئی اور پھر بھی میں خالی ہاتھ آئی تو میں آ کے رونے لگ گئی، اور میں نے کہا یا اللہ تو میری یہ اشتہا پوری کر دینا، تو میری یہ دعا قبول کر لے۔ اتنی دیر میں اس یہودیہ کا جو شوہر ہے وہ آیا اور اس نے کہا یہاں کوئی آیا تو نہیں تھا، اور اگر کوئی آیا تھا تو اس کو تم نے اس گوشت میں سے کچھ دے دینا تھا، کیونکہ ان کا یہ بیلیف تھا کہ اگر نہیں دیں گے تو ہمارے کھانے کو نظر لگ جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں وہ ایک ہمسایوں میں سے عرب عورت آئی تھی، آگ مانگ رہی تھی، میں نے آگ دے دی تھی اس کو، تو اس نے کہا کہ نہیں اس کو تم گوشت بھی بھیجو۔ تو پیالے میں تھوڑی دیر ہوئی تو میری دعا کے بعد وہ گوشت جو ہے وہ میرے پاس آ گیا اور وہ میں نے کھایا، اور اس سے زیادہ عجب اور اس سے زیادہ مزے کی چیز میں نے آج تک نہیں کھائی۔ سبحان اللہ، کتنی عاجزی، سادگی اور انکساری ہے کہ اپنے اس دور کے حالات وہ کتنے کھل کر، وہ کوئی کمپلیکسز نہیں ہوتے نا جب انسان کو، تو وہ اس طرح کی اپنی کہانی بڑے آرام سے سنا لیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا انفاق فی سبیل اللہ بہت مشہور ہے، اور عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ اسماء اور اپنی خالہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا، اور دونوں بہنوں کا طریقہ فرق تھا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اسماء گن گن کے نہ دیا کرو ورنہ اللہ تمہیں گن گن کے دے گا، تو اس کے بعد ان کے پاس جو چیز بھی آتی تھی یہ صدقہ کر دیتی تھیں، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ایک بہت قیمتی زمین جو ہے نا وہ ان کو ملی ورثے میں سیدہ عائشہ سے، تو وہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ وہ زمین خریدنا چاہتے تھے اور بہت مہنگی اس کی قیمت لگاتے تھے، تو انہوں نے وہ اپنے ایک بھتیجے اور ایک دوسرے بھتیجے کے بیٹے کو انہوں نے ویسے ہی ہبہ کر دی تھی۔ تو ان کی سخاوت کے جو بہت سے اور بھی واقعات ہیں۔ بہرحال ایک اور چیز جو ان کی بہت ہی سیلینٹ ہے اور وہ ہے کہ ان کی والدہ کافرہ ہی تھیں، قتیلہ ان کا نام تھا، اور دور جاہلیت ہی میں کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق بھی دے دی تھی کسی وجہ سے، تو وہ ایک دفعہ کچھ تحفے تحائف لے کر مدینہ ان کو ملنے آئیں، اور ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہ ان کو انہوں نے دروازے کے باہر ہی کھڑے رکھا، اور دروازے کے باہر ہی کھڑے رکھ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آئی ہیں، وہ کافرہ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اسلام صلہ رحمی سے نہیں روکتا۔ اور پھر ایک اور ان کے بارے میں، ان کی بہادری اور جرت کے بارے میں کہ کس قدر ہر ایسپیکٹ سے یہ کمپلیٹ خواتین ہوتی تھیں۔ یرموک میں یہ ساتھ گئی ہیں اور انہوں نے وہاں پر اتنی وہ ہولناک جنگ تھی، خونریز جنگ تھی، اور اس جنگ میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اور بھی صحابیات گئی تھیں، ہند بنت عتبہ بھی گئی ہوئی تھیں، اور اسماء بنت ابی بکر بھی ساتھ تھیں۔ پھر اسی طرح سے ان کی زندگی کا جو ایک ٹریجک ترین ایک جو پارٹ ہے وہ ہے کہ جب ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا، تو شہادت سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا تھا کہ امی جان مجھے لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور یہ جو دشمن ہے حجاج بن یوسف اور اس کی فوجیں یہ میری لاش کا مسئلہ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہی اگریسو تھے۔ تو انہوں نے جو بات کہی تھی اپنے بیٹے کو وہ حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا تھا بیٹے جب بکری ذبح کر ڈالی جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اسے کیا پرواہ، تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جاؤ، راہ حق میں تلواروں سے کیما ہونا گمراہوں کی غلامی سے 1000 درجہ بہتر ہے، موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کبھی قبول نہ کرنا، اور یہی ان کے بیٹے نے کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین ہم بابرکت تذکرہ کر رہے تھے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا، اور اب میں چاہوں گی کہ میری ساتھی کوئی ریفلیکشنز پیش کریں، آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں کیا باتیں آتی ہیں؟ ہم الحمدللہ اتنا پڑھتے رہے ہیں، لیکن میں آج یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ پورا گھرانہ ہی چنا گیا تھا، پورا گھرانہ خیر کے کام میں معاون ہے، اور معاون کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ کیا بیٹی، کیا غلام، کیا بیٹا، کیا والد، سب کے سب جو ہیں وہ دین کے کام میں محنت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ کسی کو یہ توفیق دے دے۔ جیسے حضرت اسماء کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو پیچھے سے جب قریش کے سردار آتے ہیں اور وہ اتنی سختی سے ان سے کانورسیشن کرتے ہیں، وہاں یہ بہت طریقے سے اور بہت ہی اسٹرانگ جرأت سے ایک بہت اسٹرانگ خاتون بن کے سامنے آتی ہیں کہ وہ نہیں بتاتی کہ وہ کہاں گئے ہیں، اور کہتی ہیں مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی۔ تو اس سے ان کی اسٹرینگتھ بھی سامنے آتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو چنا۔ اور دوسرا میں سوچ رہی تھی کہ یہ کسی اسکول میں نہیں گئیں، کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں، انہوں نے کوئی بہت اعلیٰ ڈگری نہیں تھی ان کے پاس، لیکن اپنے دادا کی سائیکالوجی کو کیسے سمجھ رہی ہیں اور ڈیل کر رہی ہیں ان کے ساتھ، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں، ہیومن نیچر کو سمجھنے والی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ پینک بھی کر جاتے ہیں، اور ان کے جو خدشات تھے وہ درست تھے کہ آپ کے لیے کچھ نہیں وہ چھوڑ کے گئے، آپ لوگ بالکل تنہا ہیں، دنیاوی لحاظ سے بالکل درست خدشات تھے، بالکل درست۔ اور وہاں پر وہ کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں دادا جان آپ کو نہیں پتا۔ ہماری یوتھ میں نا آج پڑھنے لکھنے کے باوجود یہ ایک جملہ بہت ایگزسٹ کرتا ہے، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی نہیں بہت کچھ ہے۔ وہی انہوں نے ان کو پیسیفائی کر لیا، بالکل اتنے خوبصورت طریقے سے اور عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اور وہ تسلی میں آ گئے۔ اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کے اندر دے کہ اس کو گفتگو کا انداز آتا ہو، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا اینگر میں ہے، ایگریشن میں ہے، آپ ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ آپ کو ہمیشہ اپوزٹ جانا ہے۔ جب آپ اپوزٹ جائیں گے تو ہی آپ ریزلٹس دیکھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر کبھی ہمارے بچے ہیں وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو مائیں پھر اور سختی سے ان کو ڈیل کرتی ہیں۔ اس وقت بہترین طریقہ ہے کہ آپ نرم ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں استاد کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے شرارتی اس کے ساتھ الجھے نہیں، جی اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں لگا دیں۔ بالکل، جیسے آپ سٹیپ بیک ہو جائیں، جب آپ سٹیپ بیک ہوں گے تو وہ سوچے گا۔ جب آپ اینگر کا جواب اینگر سے دیتے ہیں تو پھر ریاکشن جو ہیں وہ آتے ہی رہتے ہیں، پھر وہ کہیں سٹاپ نہیں لگتا اس پہ، تو وہ پھر فوراً یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹیپ بیک کر جائیں۔ تو بہترین یہ چیز حضرت اسماء کے ہمیں کردار میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی انسٹیٹیوٹ میں وہ نہیں گئی، کوئی ڈگری نہیں تھی، مگر کتنی نظر ہے ان کی اور کس طرح وہ اپنے دادا کو ڈیل کر رہی ہیں۔ تو یہ بہت سیکھنے کی بات ہے، اور ہمارے گھروں میں ہم ان چیزوں کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور کتنے یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ 1400 سال بعد آج کے کلچر میں، آج کے دور میں کس قدر وہ پریکٹیکل اور اپلیکیبل ہیں ان کی باتیں، سبحان اللہ۔ اور کوئی بات اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا میں محبت کتنی تھی، کتنا پیار تھا، کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں میں۔ اور غزوہ بنی المصطلق کے موقع پہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہار پہنا ہوا تھا وہ بھی اسماء رضی اللہ عنہا سے ہی لے کر پہنا ہوا تھا۔ بالکل بالکل۔ تو کتنی شیئرنگ اینڈ کیئرنگ جیسے آپ کہتے ہیں نا، اور یہ آپ کو اس بات کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں محبتیں کتنی کم ہو گئی ہیں سبلنگز کے درمیان۔ سگے بہن بھائی جو کہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتی ہے، وہ کتنے سال آپس میں بات نہیں کرتے، بالکل۔ اور بہت اگر آپ تھوڑی سی تفصیل میں جائیں، ان کے بارے میں جانیں تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے سوتیلے رشتوں کو تو بالکل ہی ایک بن گیا ہے کہ یہ تو ضرور ہی ان میں تو دوری ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے نا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی تم سے ملنا چاہ رہا ہے تو تم اس سے مل رہے ہو، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تم سے کوئی نہیں ملنا چاہ رہا، کاٹ رہا ہے، اور تم اس سے برابر مل رہے ہو۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں تو شاید ہماری توقعات دوسروں سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ڈبل سٹینڈرڈز ہو گئے ہیں نا، اپنے لیے ہمارے سٹینڈرڈز اور ہوتے ہیں،
اور دوسروں سے ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی چلی جاتی لینے اور ہیں. دینے کے پیمانے فرق ہیں. لیکن اگر آپ اس کو حدیث سے رہنمائی حاصل کریں تو احادیث میں تو ملتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں سے تعلقات بنانے میں، ان سے جوڑنے میں عمر میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. کتنی موٹیویشن دی گئی ہے نا اس چیز کے لیے، کیونکہ قطع رحمی کرنے والے کو تو جنت میں داخلہ نہیں ملے اس گا. کو تو جنت نہیں ملے گی. تو اتنی انکریجمنٹ ہے اس چیز کے حوالے سے، کیونکہ اس میں آپ کو انا مارنی پڑتی ہے نا. تو آپ کو اپنا ایگو دبانا پڑتا ہے، توقعات کو نیچے لانا پڑتا ہے. اسلام بیسیکلی آپ دیکھیں تو ہیومن سٹیٹس کو ایلیویٹ کرتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی بیس لائن چیزوں میں مت پڑیے. زندگی تو بہت بلند معاملات کو حاصل کرنے کے لیے ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہم کہ اسی گرداب میں گھومتے رہتے ہیں، بالکل، فلاں نے یہ پوری کہہ دیا، فلاں نے بالکل یہ کر دیا. اور بالکل ہمارے ہاں اسٹیپ ریلیشن شپس کو تو بالکل ہی عزت بہت ہی بالکل شاذ و نادر ہوتا ہے کہ مقابلہ کہیں بازی دی جائے. ہوتی ہے ان سے مقابلہ بہت بازی زیادہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ. اس سے یہ مل گیا تو مجھے کیوں نہیں ملا. سب سے بڑی رائولری ہی ان کے ساتھ ہونی بالکل. شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور بارک جبکہ اللہ اگر ہم فیکم، انہی جزاک اللہ صحابہ خیر. صحابیات کی زندگیوں سے ایک رہنمائی حاصل کریں تو ہماری زندگیوں میں آسانی بہت زیادہ آ جائے بالکل. اور بالکل. معاشرے میں مضبوطی آئے، ایک اسلام بالکل. کی بیس بنے. بے شک، بالکل درست. جزاک اللہ خیر. اور کوئی بات سیدہ اسماء کے بارے میں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کا کتنا خوبصورت یہ ایمانی غیرت کا جذبہ ہے کہ جس میں وہ اپنی مدر کے پریشر میں نہیں آتی ہیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو کی کلیئرٹی کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی ہیں. اور پھر جو ہے جب ان کو اجازت ان سے کلیئر ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر ان کو وہ گھر میں انٹر ہونے کی اجازت دیتی ہیں. اور یہاں پہ زندگی کے کئی ان کی لائف میں ایسے موقع آئے ہیں جب انہوں نے اپنے اس خوبصورت جذبے کے تحت بڑی ایک محتاط زندگی جو ہے وہ گزاری ہے. اب میں یہاں پہ نا ان خواتین کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اس جذبے کی اتنی زیادہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیا. تاریخ بھی اس پہ حیران ہوتی ہے اور اس میں جو شاید لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے ہوں لیکن ان کے جذبے نے ہمارے جو اسلام اور دین کی جو جڑیں ہیں نا ان کو بہت مضبوط کیا ہے. اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. اسلام کی سب سے پہلی یہ شہید خاتون ہیں کہ لونڈی ہیں اور مسلمان ہوئی ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے، استقامت دکھائی ہے، جذبے کو پروٹیکٹ کیا ہے، دباؤ میں نہیں آئیں اور اپنی جان کا نذرانہ جو ہے پیش کیا ہے. پھر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، وہ بھی لونڈی ہیں اور آپ دیکھیں وہاں پہ تب یہ ان کی سے نہیں ہوتی تھی لیکن اسلام کیا قبول کیا کہ ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ ٹوٹے ہیں. اور ابو جہل نے تو اتنا مارا تھا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی لیکن کوئی دباؤ قبول نہیں کیا. اور بعض خواتین تو ایسی ہیں کہ جن پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا، فیملی بچوں سے ان کو دور رکھا گیا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے یہ جسمانی طور پہ جو نازک خواتین تھیں ان کا جو ایمان تھا یہ چٹان کی طرح مضبوط تھا اور بہت ڈٹی رہی ہیں. اور یہ تو تھا نا اسلام لانے کی بات. اگر ہم احکامات کو دیکھیں تو اس میں بھی جب یہ احکامات نازل ہوتے ہیں اسپیشلی حجاب کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو کسی بھی پیئر پریشر میں آئے بغیر یہ خواتین جو ہیں یہ جس کے ہاتھ میں جو کپڑا لگتا ہے اس سے اپنا سر کور کرتی ہیں. اب جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم تو دین کا پریشر ہم کتنی جلدی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہمارا ایمانی غیرت کا جذبہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے کہ جب ہم نے دین کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں ہسبینڈ کے پریشر میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جس کو پسند نہیں کرتے اس لیے ہم حجاب نہیں لیں گے. کبھی ہم بچوں اور فیملی کے پریشر میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے. اور تو اور بعض خواتین نے تو حجاب لیا اور وہ تو یہ پریشر ہی برداشت نہیں کر سکیں اور اتار دیا. اور ریزن کیا دیا کہ ہم ٹریول نہیں کر سکتے، حجاب والیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا اور ان کو بڑا ستایا جاتا ہے اس پہ. تو ہم نے تو پریشر کے چکر میں اپنی آئیڈینٹی لوز کر دی ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایبراڈ سے آئی تھی تو سب سے زیادہ ایک سوال بڑا حیران کن ہو کے مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے وہاں پہ ویسٹرن ڈریس نہیں پہنا. اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ مسجد میں ہوں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں اور شادیوں پہ ہو تو پہچانے ہی نہیں جاتے. یہ ہیں ہم. تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک حدیث جو ہے وہ یاد آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہیں اور ان کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ. بہت بہترین گفتگو کی. آسماء آپ ہمیں کچھ انلائٹن کریں گی
سیدہ اسما کے حوالے سے؟ جی میں تو آج بہت حیران ہوں، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی، الفاظ کا چناؤ بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ جس سوسائٹی میں ہم آج رہتے ہیں وہ اتنی مٹیریلسٹک ہے کہ ہم ہر چیز کو پیسوں کے پیمانے میں تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اگر یہ چیز خرچ کریں گے تو اس کا ہمیں کتنا پروفٹ ملے گا اور اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک خاتون ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو یہ کہا ہے کہ اسما باندھ کر خرچ نہ کیا کرو کیونکہ پھر اللہ بھی باندھ کر دے گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیز ان کے پاس آتی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی ہیں۔ تو ایسے ہم نے تو آج تک نا اس کو ایک کہانی کے طور پر پڑھا ہے، اگر ہم اس کو ایک ریالٹی کے طور پہ فیس کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاتون ہے جن کے لیے اللہ کی رضا اتنی قیمتی ہے اور اتنی اہم ہے کہ اس کے آگے وہ اپنے نفس کی کسی خواہش کو نہیں آڑے آنے دیتی۔ مطلب میں سوچتی ہوں کہ کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا چیزیں جمع کرنے کا؟ ہمارے آپ دیکھیں گھر کس طرح سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری وارڈروبس کس طرح سے سجی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ایک خاتون تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا اور ان کے ایمان کی کیفیت تھی کہ انہوں نے اس بات کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا۔ اور مجھے پھر اس سے یہ بھی بات بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صدقے کے میرٹس کیا ہیں، کہ صدقہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غضب سے محفوظ رکھتا ہے، وہ آنے والی تکالیف سے ہمیں بچا لیتا ہے، اس کے ذریعے ہمارے چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں کوتاہیاں جو گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ روز حشر جب ہم سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو مومن کا صدقہ جو ہے وہ اس کے اوپر صاحبان کی شکل میں سایہ کرے گا، جس دن کہیں پہ کوئی سائے کی صاحبان کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اتنی بڑی ریالٹیز ہیں کہ مجھے یہ سمجھ آئی آج کہ اللہ کی نظر میں جو خرچ کرنے کا قاعدہ اور رسول ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی ایکویشن تو یہ کہتی ہے کہ جتنا ہم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اتنا زیادہ وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور پھر یہ جو ملٹیپلیکیشن کا قاعدہ ہے جو ہم قرآن سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اگر ہم خرچ کریں گے اس دنیا میں تو اس کا اجر اور ثواب صرف ہمیں آخرت میں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ جو ہے وہ انفینٹ ہے، اس کا اجر اور ثواب ہمیں دنیا میں اس کی ملٹیپلیکیشن کے طور پہ بھی ملے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی بہت بہت برکتیں اور اس کے بہت جزا جو ہے ہم پائیں گے۔ اور پھر کوئی اس ایکویشن میں کوانٹٹی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فکس کی کہ بڑا صدقہ کریں گے تو اس کی قدردانی ہوگی۔ کھجور جو ہے وہ قیامت کے دن احد پہاڑ کی طرح ہمارے سامنے آ جائے گی، اور ایگزیکٹلی یہی چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے کہ وہاں سے مال آیا اور یہاں سے نکل گیا، تو بیچ میں کوئی روکنے کا تو کوئی کویسچن ہی نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی بہت مجھے خوبصورت لگتی ہے کہ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ان کا جو جنروسٹی تھی وہ ہواؤں سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو یعنی ہم جس امت سے ہمارا تعلق ہے اور جس نبی کی ہم امت ہیں، ہم لوگوں کو تو اپنی بینیولنس میں اور اپنی جنروسٹی میں ہر کسی سے بڑھ کے ہونا چاہیے، اور ہمارے دسترخوان اور ہمارے گھر اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے دل دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہر وقت کھلے ہونے چاہیے۔ تو یہ بہت امیزنگ بات ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی زندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بارک اللہ فیک۔ ناظرین، سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے ہم نے سیکھا صلہ رحمی، ہم نے سیکھا ہیومن نیچر کی ہینڈلنگ، ہم نے سیکھا انفاق فی سبیل اللہ، اور ہم نے سیکھی ایمانی غیرت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔